Assalamu alaikum, dear student. Welcome again with a new topic, new historicism as a literary movement. The topic is not only interesting, but it is comparatively different from the other topics we have studied so far. So let's try to understand this interesting topic. The first thing that we need to keep in mind to understand this point, that what is actually new historicism. So let's try to understand the definition of this topic. Well, new historicism is a critical movement which flourished in the late 1970s and during the 1980s. It is a form of literary theory which aims to understand intellectual history through literature and literature through its cultural context. यहाँ पे ये दो बातें हैं जो अंडरस्टैंड करने के काबिल हैं कि एक तो आपने इस लिटरेरी थ्योरी के थ्रू जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है उसकी बेस के ऊपर आपने लिटरेचर को और लिटरेचर को आपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. इट्स मेन क्लेम इज़ दैट थीम्स एंड मीनिंग ऑफ लिटरेचर आर नॉट यूनिवर्सल and cannot be derived from the text alone. Rather, they are the product of author's time and cultural situation. यानी कि जो लिटरेचर है ये यूनिवर्सल नहीं होता, बल्कि जो लिटरेचर होता है ये अपने टाइम पीरियड की प्रोडक्ट होती है, क्योंकि लिटरेचर अपने टाइम पीरियड से इन्फ्लुएंस्ड होता है या किसी खास टाइम पीरियड का जो कल्चरल सिचुएशन होती है ये उससे इंस्पिरेशन जो है ये डिराइव करता है. तो लिटरेचर का इम्पैक्ट यूनिवर्सल नहीं होता, रीजनल होता है, कल्चरल होता है, टाइम स्पेसिफिक होता है. राइटर जो होता है वो जिस एज के अंदर लिख रहा होता है उस एज से उसने इंस्पिरेशन ली होती है. जो राइटर होता है जिस रीजन से वो बिलोंग करता है उस रीजन का वो चूँकि कल्चरल प्रोडक्ट होता है उसके कल्चर से भी वो इन्फ्लुएंस जो है वो लेता है. ठीक है, इसलिए लिटरेचर को आप यूनिवर्सल एक एंटिटी के तौर के ऊपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि ये टाइम स्पेसिफिक हो सकता है, ये कल्चरल स्पेसिफिक हो सकता है और ये रीजनल स्पेसिफिक जो है वो हो सकता है. ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे जहन में रखना जो है वो ज़रूरी है कि हम यूजुअली ये चीज़ पढ़ते आए हैं दैट गुड लिटरेचर इज़ ऑलवेज़ यूनिवर्सल इन इट्स नेचर. लेकिन ये जो थ्योरी है ये इस कॉन्सेप्ट को किसी हद तक चैलेंज करती है और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि लिटरेचर जो है वो यूनिवर्सल नहीं बल्कि वो किसी ख़ास वक्त की प्रोडक्ट होता है और उस वक्त का जो सोशल मिलियू होता है उससे इंस्पायर्ड होकर किसी न किसी तरह से जो है वो लिखा जाता है. न्यू हिस्टोरिसिस्ट ऑपरेट बाय फ्यूजिंग टू की इश्यूज इन क्रिटिसिज्म सिंस द 1960s. ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अच्छा, ये की पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? इसमें से एक की पॉइंट ये है द लिंग्विस्टिक टर्न ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट एंड डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. दूसरा इसमें जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हिस्टोरिकल रीडिंग. तो इन दो की पॉइंट्स को लेकर हम न्यू हिस्टोरिसिज्म होता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दिस आल्सो इंक्लूड्स कंसिडरिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम द राइटर लिव्ड इन. जिस चीज़ को मैंने अभी बयान किया है कि आप किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जब स्टडी करते हैं तो उस वर्क ऑफ आर्ट का जो सोशल मिलियू होता है उसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज द राइटर इज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरा और द सोसाइटल कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड और इवन द इकनॉमिक कंडीशंस ऑफ एनी टाइम. जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज़, डिकन का एक प्रोमिनेंट नावल है, सो दैट क्लियरली रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एज पीरियड के जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, ठीक है, इट वाज गोइंग ऑन इन फ्रांस और डिकन दो ही वाज लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर बट ही वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सिमिलरली सो मेनी अदर रोमांटिक राइटर दे वर टेकिंग स्ट्रॉन्गर इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. आप पी शेले को इंस्पायर्ड देखते हैं एंड देयर आर अदर ग्रेट नंबर ऑफ राइटर्स दे हैव टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पॉलिटिकल
ایونٹ، سوشل ایونٹ، اکنامک ڈیبیکل، آپ کوئی بھی اس کے لیے جو ٹرم ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی تمام کے تمام جو ایریاز آف اسٹڈی ہیں وہ ایک خاص جو وقت ہوتا ہے اس سے یقینی طور کے اوپر انسپائرڈ ہوتے ہیں. خود کارل مارکس اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ جو اکانومی ہوتی ہے یہ رول کرتی ہے آپ کے مائنڈ کو، آپ کی رائٹنگ کو، آپ کی سوچ کو، آپ کس جو ہے وہ ڈائریکشن کے اندر موو کرتے ہیں. سو واٹ ہی بلیوز دیٹ economic conditions they are having a certain influence on the mind of the writer, on the mind of the critics, even on the mind of the readers. جسے سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے سیکس از دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ ایوری ایکشن آف مین، جبکہ مارکس اس بات کے اوپر بلیو کرتا ہے یہ سیکس از امپورٹنٹ بٹ اٹ از دی منی دیٹ از دی گریٹسٹ ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ ایوری ایکشن آف مین. سو جب ہم منی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں رہ جاتا کہ جو اکنامک کنڈیشنز ہو سکتی ہیں وہ ایک بڑی اسٹرانگ ڈرائیونگ فورس کے طور کے اوپر کام کرتی ہیں، اور جو رائٹر ہوتا ہے اس کی رائٹنگ کو آف کورس وہ انفلوئنس کرتی ہیں. باقی یہ بات صرف رائٹر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جو نیو ہسٹوریسسٹ ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ خود ریڈر جو ہوتا ہے جب وہ کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے یا انالائز کر رہا ہوتا ہے، ایون ہی ہمسیلف از ٹیکنگ ویری اسٹرانگ انفلوئنس فرام ہز اون ٹائم پیریڈ. تو ہم جس ایج کے اندر کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس ایج کا امپیکٹ جو ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے. بینگ اے ریڈر بھی ہم اس چیز سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، نہ صرف یہ کہ رائٹر اپنی ایج سے، اپنے سوشل میلیو سے، اس ایج کی اکنامک کنڈیشن سے انسپائرڈ ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو ریڈر ہوتا ہے جب وہ کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ایج سے یا اپنے ٹائم پیریڈ سے یا اپنے ریجنل کلچر سے انسپائر ہو کر اس ورک آف آرٹ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے. سو نیو ہسٹوریسسٹ آلسو بلیو دیٹ ہسٹری از اے سینٹرل پوائنٹ ٹو آل ٹیکسٹ، کہ آپ جب بھی کسی ٹیکسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہسٹری کا رول ہوتا ہے دیٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے ابھی اس کی اگزامپل دیا آپ کو ٹیل آف ٹو سٹیز کو، سٹیز کے حوالے سے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کے طور کے اوپر لیتے ہیں سو اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ دیٹ ڈکن ہیز ٹیکن اے ویری اسٹرانگ انفلوئنس فرام ہز ٹائم پیریڈ اور واٹ واز گوئنگ آن ان فرانس آن دیٹ ٹائم. باقی ہسٹری اور ٹیکسٹ کا آپس کا جو تعلق ہے، لوئی مونٹرز اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ کیچ فریز یوز کرتا ہے، دی ہسٹوریسٹی آف ٹیکسٹ اینڈ دی ٹیکسچولیٹی آف ہسٹری. یہ کیچ فریز آلموسٹ سمرائز کر دیتی ہے اس ٹاپک کو کہ آپ جب ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس ہسٹری کی جو ٹیکسٹ ہوتی ہے دیٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ. You need to focus upon the text of that history, and similarly every history is having its own textuality. کہ جو ہسٹری ہوتی ہے it is always written, formulated, created on the dint of language. So that is why there is a very strong relation between history and the text. So while studying history you need to focus upon text, and while studying a text you need to focus upon the history of that text. ٹھیک ہے. اور پھر جا کر آپ اس چیز کو زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام کی تمام جو دنیا کے اندر ہسٹریز لکھی گئی ہیں وہ لینگویج کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تمام کی تمام جو لینگویجز ہوتی ہیں، یہ جو ٹیکسٹ ہوتی ہیں، ان کا ایک خاص ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایک چیز کو آئسولیشن کے اندر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. سے دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری سو یو نیڈ ٹو بی کوائٹ ایکسپرٹ ان لینگویج, اینڈ if you are a student of language or you are studying a particular text of any literary work then you need to understand the history of that text as well. ٹھیک ہے. اور ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم اس بات کے متعلق پڑھا کرتے تھے کہ ہسٹری اور لٹریچر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے تعلق ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کرتے تھے کہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ انکریکٹ ہوتی ہے ماسوائے دو چیزوں کے، ڈیٹس اور نیم کے. اور لٹریچر میں یا لٹریری ٹیکسٹ کے اندر ہر چیز جو ہے
وہ ٹھیک ہوتی ہے ماسوی نیمز کے اور ڈیٹس کے. تو یہ ایک گہرا تعلق رہا ہے ہمیشہ سے لٹریچر کے اندر اور ہسٹری کے اندر، اور لٹریچر کو ہمیشہ ایک اسٹرانگ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کے طور کے اوپر بھی لیا جاتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے ہسٹری آف اے پرٹیکولر پیریڈ اور ایپاک، دین یو نیڈ ٹو اسٹڈی دی لٹریری ورکس آف دیٹ ٹائم، کیونکہ جتنی بھی لٹریری بکس ہوتی ہیں دے آر ایکچولی ریپرزینٹنگ اے پرٹیکولر ہسٹری آف اے اسپیسیفک ایرا. تو یہ ایک اسٹرانگر ریلیشن ہے ہسٹری کا اور لٹریچر کا آپس میں. دی نیو ہسٹوریسسٹ ایس بگین اپیئرنگ ان دی 1970s. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے جب یہ موومنٹ جو ہے یہ ایمرج ہونا شروع ہوئی. اس حوالے سے جو گراؤنڈ بریکنگ ٹیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بیس پہ یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہے یہ ساری موومنٹ. کل ہم جب اسٹڈی کر رہے تھے جو ٹاپک تھا ہمارا نیو ماڈرنزم کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ کون سی ایسی بک تھی جس کو آپ گراؤنڈ بریکنگ بک کے طور کے اوپر لیتے ہیں اس موومنٹ کے حوالے سے. تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں نیو ہسٹوریسزم کے حوالے سے، اسٹیفن گرین بلیٹس، اس کی بک تھی رینیسنس سیلف فیشننگ فرام مور ٹو شیکسپیئر. تو یہ جو بک ہے اس موومنٹ کے حوالے سے اس کی ویلیو ویسی ہی ہے جس طرح سے جو ہے وہ لیریکل بیلٹ تھی اس کی ورڈسورتھ کی، کہ جب وہ بک پبلش ہوئی تو ہمیں جو رومانٹک موومنٹ ہے اس کی بگننگ کا پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح سے اس اسپیسیفک تھیوری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یا کریٹیکل بک ہے وہ گرین بلیٹس کی بک ہے رینیسنس سیلف فیشننگ فرام مور ٹو شیکسپیئر. اچھا جی، نیکسٹ ہم اس ٹاپک میں پروسیڈ کرتے ہیں اور ہم ایک اور پوائنٹ جو ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ واٹ از دی فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین اولڈ ہسٹوریسزم اینڈ نیو ہسٹوریسزم. یہ اب دو ڈفرینٹ چیزیں آ جائیں گی کہ اولڈ ہسٹوریسزم کیا تھا اور نیو ہسٹوریسزم جو تھا وہ کیا تھا. یہ نیکسٹ ہماری جو اب ڈسکشن ہوگی، ڈبیٹ ہوگی، وہ اس ٹاپک کے اوپر ہوگی تاکہ آپ اس پوائنٹ کو بھی بہتر انداز سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا جی، نیو ہسٹوریسزم جو ہے یہ بیسیکلی ایک آف شوٹ ہے، یا ان ادر ورڈز یہ کنٹینیوشن ہے اولڈ ہسٹوریسزم کی. یہ اس کی ایلیبوریشن ہے. تو یہ الگ سے کوئی نئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ یہ اولڈ ہسٹوریسزم کی ہی آف شوٹ ہے یا اس کی ایلیبوریشن ہے. یس، دیر از اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین دیز ٹو اسکولز آف تھاٹ اور دیز ٹو ویوز. وہ کیا ہیں وہ ہم تھوڑا سا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا، بنیادی طور کے اوپر ان میں جو کی ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے نیو ہسٹوریسزم میں اور اولڈ ہسٹوریسزم کے اندر، کہ جو نیو ہسٹوریسسٹ ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے یہ انیکسیکیبلی امپورٹنٹ ہے کسی بھی لٹریچر کو انالائز کرنے کے حوالے سے. دس از فنڈامنٹل ٹو دی انالیسس آف لٹریچر. جبکہ جو اولڈ ہسٹوریسسٹ ہیں وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے اٹ از جسٹ اے ٹائپ آف بیک ڈراپ اور اے بیک گراؤنڈ آف اینی لٹریری ٹیکسٹ. دس از ناٹ فنڈامنٹل ٹو دی اسٹڈی آف لٹریچر. سو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر ان کے درمیان فرق ہے. اولڈ ہسٹوریسزم also sees literature as being impacted by history, whereas new historicism view the relationship as reciprocal. History can influence literature and literature can influence history. In other words، جو اوپر ہم نے ایک کیچ فریز کو اسٹڈی کیا، بات وہی آ جاتی ہے، the historicity of the text and the textuality of history. پرسنلی اس تھیوری کے حوالے سے جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ ڈسپلنس کو ایک ٹیبل پر لے کر آتی ہے، اور جو ریڈر ہوتا ہے اس کے پاس جو مارجن آف لرننگ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بیکاز آن دی ون سائڈ ہی از ناٹ اونلی انڈرسٹینڈنگ دی ہسٹری آف اے پرٹیکولر پیریڈ، بٹ ہی از آلسو لرننگ ان دی فیلڈ آف لٹریچر اینڈ دی وائس ورسا آف کورس. تو اس تھیوری کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری اور لٹریچر سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹر ڈسپلن اسٹڈی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ماڈرن ایج کے اندر جو کینن آف اسٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو آئسولیشن میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس کہ آپ اس کو کسی دوسرے ڈسپلن کے ساتھ انٹر لنک کریں.
تو جو انٹر ڈسپلن اسٹڈی ہے یہی ماڈرن کورس آف لرننگ بھی ہے. ٹھیک ہے، باقی فردر ہم موو کرتے ہیں اس ٹاپک میں کہ اس کے جو نیو ہسٹوریسزم ہے اس کے جو میجر کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو کریکٹرسٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے دیٹ از آلویز ویری امپورٹنٹ فار دی اسٹوڈنٹس، بیکاز اونلی بیکاز آف دس you will be able to formulate a clear picture of any particular theory in your mind. So major characteristic میں ہم سب سے پہلا پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہی ہے that history is very much central. ٹھیک ہے، یہ بات کافی حد تک ہم اوپر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. So whenever you are studying new historicism, so history is a central point. New historicism views history as having a direct and undeniable impact on the literary text produced. So you can't bifurcate these two fields of study. History is concomitant to literature, and similarly literature is also very important for history. Secondly ہم اگر پروسیڈ کریں اس حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں all historical factors they must be considered. جب بھی آپ کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کریں تو آپ اس کا کمپلیٹ ہسٹوریکل جو بیک ڈراپ ہے آپ اس کو انالائز کریں، بیکاز دس ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دی ٹیکسٹ بیٹر دین اینی ادر وے. سو وین انالائزنگ اے ٹیکسٹ یوزنگ نیو ہسٹوریسزم، سوشل، اکنامک اینڈ دی پولیٹیکل فیکٹرز مسٹ آل بی انالائزڈ. کہ ہسٹری جو ہے وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہوتی ہے، ہسٹری کی اپنی ڈائنامکس ہوتے ہیں. ہسٹری ایک پورے ایپاک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک پوری ایج کو، ایک پورے پیریڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اور کسی بھی اسپیسیفک پیریڈ کے اندر صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں چل رہی ہوتی ہیں، اکنامک کنڈیشنز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سوسائٹل چینجز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ریلیجیس فیکٹرز کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام ڈائنامکس مل کر کسی خاص پیریڈ کی ہسٹری کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری آف پاکستان کو اسٹڈی کریں یا ہسٹری آف دی پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کو اسٹڈی کریں تو وہ صرف پولیٹیکل فیکٹرز نہیں چل رہے تھے، اس کے پیچھے بہت سے سوشل فیکٹرز بھی تھے. سے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو انڈیپینڈنس کی کیوں ضرورت تھی، اور وائی آئی مین سب کانٹیننٹس اٹ مسٹ بی اٹ مسٹ بی ڈیوائڈیڈ. سو واٹ واز دی ریزن؟ سو یہ صرف پولیٹیکل نہیں تھی کہ جو مسلمس تھے چونکہ وہ 1/3 کی میجورٹی میں تھے یہاں پر، تو ایک پولیٹیکلی ہم ویک اینٹی کے طور کے اوپر تھے، ہماری ریپرزنٹیشن جو تھی اسمبلیز کے اندر وہ اتنی نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ریلیجیس فیکٹر بھی تھے. اور پاکستان کو ہم کہتے ہیں دس از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. تو جب آپ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں سو دس از ناٹ دی پولیٹیکل آئیڈیالوجی، رادر اٹ واز ریلیجیس آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے، سملرلی آپ جب ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے حوالے سے تو جو اکنامک کنڈیشنز تھی یہ بھی امپورٹنٹ تھی، چونکہ ہندوز جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، پلس دے ور ویل ایجوکیٹڈ، سو اکنامکلی دے ور ہیونگ دیئر اون مونوپلی. So the Muslims of the subcontinent, they were struggling, they were suffering, they were not having their economic say in the society. So that is why it was urgent to think on that time that there should be a separate homeland, a separate country for the Muslims of the subcontinent, so that they will be able to practice their own economic, their own economic say in the society. کہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کی اکنامک جو آئیڈیالوجی تھی اس کے بھی ڈفرینسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. وہ ڈفرینسز جو تھے وہ کس طرح سے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ یوجری کے حوالے سے تھے، سود کے حوالے سے تھے. ہندو جو تھے وہ اس بات کے اوپر بلیو کرتے تھے کہ جو یوجری ہے، جو انٹرسٹ ہے، دیٹ از امپورٹنٹ ان دی ماڈرن اکانومی. لیکن جو مسلمس تھے ان کا ایک بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر نقطہ نظر تھا. تو یہ ایک اکنامک فیکٹر بھی تھا، دوسری طرف یہ ایک ریلیجیس فیکٹر بھی تھا. تو ہسٹری ایک کمپیکٹ بک ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈائنامکس کے حوالے سے. تو اس لیے جب بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو تمام کے تمام جو ہسٹوریکل فیکٹرز ہوتے ہیں دے مسٹ بی انالائزڈ، ویدر دے آر پولیٹیکل، دے آر سوشل، دے آر ریلیجیس، دے آر اکنامیکل. تو ان سب کو دیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے.
نیکسٹ جو پوائنٹ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی بھی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں بینگ اے ریڈر، سو اس میں صرف رائٹر کا جو ایرا ہے اس کی ہسٹری پڑھنا ہی ضروری نہیں ہوتی ہے. بینگ اے ریڈر وی آر آلسو بائسڈ، وی ہیو اور اون پریجوڈائسز. ہمارا اپنا ایک کلچرل بیک ڈراپ ہوتا ہے، جس ایج میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے ہسٹوریکل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو بینگ اے ریڈر آپ کو جس ایج کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے فیکٹرز کو بھی انالائز کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تھیوری ہے اٹس ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی اگر آپ لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں. سو دس از اے ٹائپ آف بلیسنگ فار دی اسٹوڈنٹس آف لٹریچر، بیکاز اٹ از ہیونگ سچ اے گریٹ مارجن آف لرننگ ان دا سینس کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس رائٹر کی اس ٹیکسٹ کی جو ہسٹری ہے، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یو آر آلسو اینالائزنگ یور سیلف. آپ خود جس ایج کی پروڈکٹ ہیں اس ایج کے جو بائسز ہیں یا جو پریجوڈائسز ہیں وہ کس طرح سے آپ کی ریڈنگ کو امپیکٹ کر رہے ہیں. کہ ہم جب بھی کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم اسے اپنے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ واٹ از آور اون آئیڈیالوجی، واٹ از آور اون تھیوری، واٹ از آور اون کلچرل بیک گراؤنڈ. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ رائٹر اور ریڈر کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو تھنگس. سے دیٹ وی آر اسٹڈنگ شیکسپیئر ان دی ماڈرن ایج. تو شیکسپیئر کی کسی بھی ڈراما کو آپ لیتے ہیں تو ایلزبیتھن ایرا میں رینیساں کے اندر اس وقت کا کلچرل بیک گراؤنڈ، اس وقت کی آئیڈیالوجی، اس وقت کی پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. سیم پلے کو اٹھا کر آج آپ 21 سینچری کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کے اندر آپ اسٹڈی کرتے ہیں. سو یو آر ہیونگ یور اون ڈائنامکس، یو آر ہیونگ یور اون پولیٹیکل سرٹنٹیز اور انسرٹنٹیز، یو آر ہیونگ اے ہیوج کلچرل گیپ. ٹھیک ہے، تو اتنے زیادہ جو فیکٹرز ہیں یہ بھی آپ کی ریڈنگ کے اوپر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے اسٹڈی کرنا جو ہوتا ہے دیٹ از سیکنڈ ٹو امپاسبل، بیکاز آر اون biased nature, it is having its own role to play and you cannot eliminate it. Rather it's very difficult. This is a human impossible for you کہ آپ بہت ہی زیادہ نیوٹرل ہو کے کسی بھی چیز کو اسٹڈی کریں. یقینی طور کے اوپر آپ کی اپنی جو سبجیکٹیو اوپینین ہوتی ہے، جو آپ کی اپنی سبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اٹ از ہیونگ اٹس اون رول ٹو پلے. Then the next characteristic is power. Power is a key consideration when we are talking about new historicism, and the new historicists, they were strongly influenced by the French theorist Michel Foucault. And as you know this thing very well, Foucault has done a great bit of work on power nexus. اور فوکو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہیومن ایگزسٹنس کا اور ہسٹری کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کسی ورک آف آرٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک اور فیکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ورک آف آرٹ جو ہے یہ سوسائٹل ہائرارکیز جو ہوتی ہیں کیا یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کو نگیٹ کر رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی جو ورک آف آرٹ ہوتا ہے یا تو وہ اپنی ایج کی جو سوسائٹل ہائرارکیز ہوتی ہیں یا جو پاور سٹرکچر ہوتا ہے یا تو وہ اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کرٹیک کے طور کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور یا پھر اس پاور سٹرکچر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سو آئدر اٹ از ان سپورٹ آف دیٹ پاور سٹرکچر آف اے پرٹیکولر ایج اور اٹ از اے کرٹیک آف دیٹ پاور سٹرکچر. سو یہ بھی ایک چونکہ ہسٹوریکل آسپیکٹ آ جاتا ہے جب آپ پاور نیکسس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاور ہائرارکیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سوسائٹل ہائرارکیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے فوکو کے مطابق کہ کیا کوئی بھی ورک آف آرٹ جو ہے وہ کسی خاص ایج کے پاور سٹرکچر کے متعلق کس طرح کی اوپینین جو ہے وہ رکھتا ہے. سو ون آف فوکو's key theories was that human existence and history, they are concomitant, they are very much interlinked. Historical changes have a profound impact on humanity. You can't deny this fact.
And another central theory of focus is that there is a direct connection between knowledge and power, because power is having a great bit of influence on knowledge and the vice versa. So that is why power and knowledge relation, it must be acknowledged. The exercising of knowledge gives power, and wielding power involves some depth of knowledge. So power and knowledge, they are having a great connection with each other. So one must try to keep this thing in mind while studying any piece of art. Okay, next हम देखते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म में जो मेजर थ्योरिस्ट हैं, या वो तमाम के तमाम थ्योरिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस थ्योरी को डेवलप करने के हवाले से, वो कौन से हो सकते हैं. और थोड़ा सा ऊपर जिक्र हम करके आए हैं इस हवाले से. स्टीफन ग्रीनब्लैट का जिक्र ऊपर हुआ, अमेरिकन लिटरेरी थ्योरिस्ट था. अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट करता है अपनी एक बुक के अंदर जिसका नाम था द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसां. इट वाज रिटन इन 1982. इसके अंदर ग्रीनब्लैट जो है वो शेक्सपियर का एक ड्रामा था रिचर्ड द सेकंड. इट वाज रिटन इन 1597. इसके अंदर एक एब्डिकेशन सीन था, और जब इसको परफॉर्म किया जाने लगा, और तब चूँकि शेक्सपियर की एज को आप एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं, बिकॉज क्वीन एलिज़ाबेथ द फर्स्ट शी वाज रूलिंग इंग्लैंड ऑन दैट टाइम. तो जब इस एब्डिकेशन सीन की परफॉर्मेंस के हवाले से बात आई, तो इसे एक पोटेंशियल ट्रीजन के तौर के ऊपर लिया गया. ठीक है. सो देयर वाज ए फियर दैट इट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, that this may arouse a type of treason. तो उस वक्त प्रेशराइज़ किया गया जो भी थिएट्रिकल कंपनी थी या वो लोग जो इसको परफॉर्म करना चाहते थे ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट दिस कैन अराउज रिबेलियन, सो दैट इज़ वाई इट मस्ट नॉट बी परफॉर्म्ड. तो ये एक की एग्ज़ाम्पल है इस हवाले से, न्यू हिस्टोरिसिस्ट एनालिसिस के हवाले से, कि किस तरह से कोई भी जो ड्रामा होता है उसका जो सेंट्रल सीन होता है उसको आप सेंसर कर देते हैं, या फिर किसी ख़ास सीन को परफॉर्म करवाने के हवाले से आप पे प्रेशर भी डाला जा सकता है. तो देखें किस तरह से हिस्ट्री के अंदर जो है जो वर्क ऑफ आर्ट हैं उनको सेंसर भी किया गया है, और किस तरह से सम टाइम्स आपको फोर्स भी किया जाता है कि किसी ख़ास पर्टिकुलर जो सीन है उसको इंक्लूड कर दिया जाए. तो ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल इसने कोट की है इस चीज़ के हवाले से. सो मोर लाइक ग्रीनब्लैट, देयर इज़ एन अमेरिकन प्रोफेसर वीज़र, हैरल्ड एरम वीज़र. So he, along with Greenblatt, strongly believe that author and a critic are undeniably impacted by the time period they live in. ठीक है, तो जो रीडर होता है वो भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है अपनी एज से. सिमिलरली आथर जब किसी वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट करता है, सो ही इज़ आल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एज ही वाज लिव्ड इन. ठीक है, तो वीज़र का जो नुक्ता नज़र है इस हवाले से दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू ग्रीनब्लैट, वो भी इस पॉइंट को सेकंड करता है. ठीक है, तो ये दो मेजर क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप करने के हवाले से, इसको फ्लरिश करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया है. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम मूव करते हैं और हम देखते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड द मेजर लिटरेरी वर्क्स. हम कुछ एग्जांपल को कोट करेंगे, ठीक है, और फिर हम अपने लेक्चर को रैप करने की तरफ जाएंगे. कैसे कौन से वर्क ऑफ आर्ट हैं जिनको आप न्यू हिस्टोरिसिज्म के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं. So, Neo Historicism encouraged an interdisciplinary approach to literary studies, bringing in the field of history, sociology, and the cultural studies in a way that had not been widespread before. Neo Historicism challenges many of the concepts presented by the old literary theories in its anti-elitism. ठीक है, फर्दर हम एग्ज़ाम्पल को भी कोट करते हैं कि कौन से वर्क ऑफ आर्ट हैं जिनके ऊपर आप इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं और आप इसको बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है इस हवाले से जिसको मैं दो मुख्तलिफ एंगल से एनालाइज़ करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर. चार्ल्स डिकन्स का एक विक्टोरियन नावल है ओलिवर ट्विस्ट, वेरी फेमस नावल. अच्छा, इसको हम दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म को अप्लाई करके. सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स अ स्टोरी अबाउट एन ऑर्फन चाइल्ड
فائن. اور یہ وکٹورین برٹن کو ہائی لائٹ کرتا ہے یہ والا ناول. اس وقت کی جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی، اکنامک انسٹیبلٹی تھی، جو سوسائٹی کا ایک کرول ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز دی پور پیپل، یہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ ایک سوشل کرٹیک ہے ڈکن جس کو یہاں پہ دیکھتا ہے، انالائز کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو نیو ہسٹوریسسٹ اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی سوسائٹی کی جو ان ایڈیکویسیز تھیں یہ ان کو ہائی لائٹ کرتا تھا، یا وہ لوگ جو کہ مارجنلائز تھے، اسپیشلی دی چلڈرن. یہ جو پلائٹ آف دی مارجنلائز چلڈرن تھی، یہ اس کے اوپر ایک کرٹیک تھا. دوسری چیز اس کے اندر جو آ جاتی ہے، دوسرا جو اس کے اندر اینگل آ جاتا ہے، یہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا، وہ کس طرح سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ اولیور ٹوسٹ کے اندر ایک کریکٹر ہے فیگن کے نام سے. Now he is supposed to be the mentor to the many orphan children in the novel, of course. اگر آپ فیگن کے کریکٹر کو وکٹورین ایرا کے اندر دیکھتے ہیں then it is quite a normal character. There is no more problem to study this character. But if we try to read Fagin in West Europe in the modern age, then this character will become a questionable character. Why? Because it will become anti-Semitic character. اچھا، اینٹی سمیٹک کریکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ اینٹی سمیٹک سے مراد جو ہے وہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جب کسی رائٹر کا جیوز کے متعلق، جو جوش کمیونٹی ہے اراؤنڈ دی ورلڈ، جب اس کے متعلق ان کا جو نقطہ نظر ہے یہ پریجوڈائزڈ ہوتا ہے یا مضحکہ خیز ہوتا ہے یا لوڈیکرس ہوتا ہے، تو ایسے ایٹیٹیوڈ کو ہم کہتے ہیں that the view of the writer is against the Jewish people. تو فیگن کے کریکٹر کو جس انداز سے ڈپکٹ کیا ہے ڈکن نے اپنے ناول کے اندر، that he is a greedy character, he is a money hungry type of character, he is ruthless about money, etc. تو اس حوالے سے یہ جو کریکٹر ہے اس کی اگر آپ ڈیٹیل ڈسکرپشن کو دیکھتے ہیں یا اس کی فزیکل ڈسکرپشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نوز کے اوپر اس نے کافی زیادہ فوکس کیا ہے، دیٹ ہی از ہیونگ اے لارج نوز، ٹھیک ہے، جو کہ جیو اسپیسیفک فیچر بھی ایک مانا جاتا ہے. تو جس طرح سے آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر، اگر آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرتے ہیں سو دیٹ از ٹیکن ایز اے کرائم ان دی ویسٹرن ورلڈ. سملرلی اگر آپ فیگن کے کریکٹر کو ماڈرن ایج کے اندر دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دین اٹ ول بی ٹیکن ایز اینٹی سیمیٹک کریکٹر. تو یہ ایک ناول کو آپ دیکھیں کہ آپ 2-3 مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ اگر آپ اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں اولیور ٹوسٹ کا، تو آپ ایک طرف جو سوسائٹل ڈپریویشن ہے، جو سوسائٹل امبیلنس ہے بٹوین دی رچ اینڈ دی پور، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ کو وکٹورین ایرا کی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. دین ایٹ دی سیم ٹائم اس ایج کے اندر اگر آپ فیگن کو اسپیسیفکلی دیکھیں، دیٹ کریکٹر واز انٹائرلی ایکسیپٹیبل فار دی پیپل آف دیٹ ٹائم ڈیورنگ دی وکٹورین ایرا آف کورس. بٹ if we talk about the character of Fagin in the modern age, then there will be so many questions about his physical depiction, about his greed, about his lust for money, etc. So it will be taken as anti-Semitic. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل اس حوالے سے ہے دی جیو آف مالٹا. اٹ از اے فیمس پلے ریٹن بائی کرسٹوفر مارلو ڈیورنگ دی رینیساں. اب اس میں جو مین کریکٹر ہے ہو از سپوزڈ ٹو بی دی ہیرو آف دی ڈراما بریبس. آپ بریبس کے کریکٹر کو آپ رینیساں میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دین اٹ واز ایکسیپٹیبل فار دی پیپل آف دیٹ ٹائم. حالانکہ بریبس کا کریکٹر کسی بھی صورت کے اندر ایک پازیٹیو کریکٹر نہیں ہے، اٹس اے نیگیٹو کریکٹر بیسکلی. اے مین ہو از ریڈی ٹو کل ہز اون ڈاٹر فار دی سیک آف منی اینڈ ہی ڈز سو. اے مین ہو از ہیونگ اے گریڈ اینڈ لسٹ فار منی. اے مین ہو از ہیونگ آل دی بیڈ کوالٹیز آف دی ورلڈ in his character, but he's a Jew character. But during that age it was acceptable. But if we study Jew of Malta in the Western world today, then there will be so many questions. And the character of Brabus, it may be taken as anti-Semitic character.
تو یہ یعنی کہ دو ایگزامپل آپ کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں گی کہ جو اینٹی سیمیٹک اسٹیریوٹائپس ہیں ان کو آج کی ویسٹرن ورلڈ کے اندر اسپیشلی ایکسیپٹیبل نہیں مانا جاتا. فائن. So these anti-Semitic prejudices would have been normal and accepted in Dickens society, but in the modern age time, they may be, having some reservation. People may be having some reservation about this. A neo-historicist, he would be aware that a modern critic's discomfort with these stereotypes is directly influenced by their own modern society and time period, of course. Then again, if we talk about Tempest by Shakespeare, so this will highlight the colonial ambition of England and the social and the political climate of the time. And then again, if we talk about Beloved by Toni Morrison, so this specific novel explores the experiences of the African Americans in the aftermath of slavery. تو آپ اس کو سلیوری کے کانٹیکس کے اندر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دی نیو ہسٹوریسزم ہیز بین یوز ٹو کنٹیکسچولائز دی ناول ود ان دی براڈر ہسٹری آف سلیوری اینڈ اٹس آفٹر ماتھ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. So the scholars have also explored the ways in which the novel reflects the social and the political climate of 1980s when it was written. پھر گریٹ گیٹسبی کی اگر ہم بات کریں اور اس کو ہم نیو ہسٹوریسزم کے اینگل سے انڈرسٹینڈ کریں یا اس کو ہم کنٹیکسچولائز کریں اس اینگل سے اس ناول کو، بہت فیمس ناول ہے فٹز کیرالٹ کا. تو آپ 1920s کا جو اکنامک یا سوشل یا پولیٹیکل کلائمیٹ ہے آپ اس کے متعلق انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دی اسکالرز ہیو ایکسپلورڈ دی ویز ان وچ دی ناول ریفلیکٹ دی کلچرل ویلیوز and the anxiety of the time, as well as the power dynamics at the play in the world of novel. تو یہ ڈفرنٹ ایگزامپل ہیں جو کہ بیسکلی کیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کس طرح سے آپ کسی پرٹیکولر تھیوری کو کسی بھی ورک آف آرٹ کے اوپر اپلائی کر کے اس ورک آف آرٹ کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، سوشل بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، یا ریجنل بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو دس تھیوری از ویری انٹرسٹنگ تھیوری آف کورس، اسپیشلی فار دی نیو لرنرز، اسپیشلی فار دی اسٹوڈنٹس آف لٹریچر، کہ جب آپ اس تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں کسی بھی ورک آف آرٹ کے اوپر تو دیکھیں آپ کے مائنڈ کے اندر کتنی کیپیسٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ایک سنگل ٹیکسٹ کو کتنے مختلف ڈائنامکس کے اندر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پلس آپ یہ چیز سیکھتے ہیں کہ انٹر ڈسپلن اسٹڈی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی دس تھیوری ول انٹر کنیکٹ لٹریچر ود سو مینی ادر فیلڈس آف لرننگ لائک ہسٹری، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، سوسیالوجی، تھیولوجی اینڈ سو آن سو فورتھ. آئی ہوپ سو کہ یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو لٹریچر کو ایک نئے انداز سے انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. فردر اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئریز یا کویسچن جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، سو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر آل دوز کوئریز اینڈ آنسر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ گڈ بائی. انشاءاللہ نیکسٹ مزید جو تھیوریز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نئے لیکچرز کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے ہم اس چینل کے اوپر جو ہے وہ ملیں گے، ڈسکس کریں گے، انالائز کریں گے. ٹھیک ہے. مین وائل اٹ از اللہ حافظ.